Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aziz talaba talibat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी मजलिस है, जिसमें हम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम हदीस पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र औक़ात, उनके खाने पीने के हवाले से इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने जो अबवाब बांधे हैं शमाइल तिरमिज़ी रहमहुल्लाह में, उसमें से इंशाअल्लाह ताला बाब नंबर 25 से हम आगाज़ करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा फरमाए, और उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बदौलत, उनकी इत्तिबा की बदौलत हमारे किरदारों में भी कुछ बुलंदी पैदा हुआ। आमीन या रब। और इसके साथ साथ दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ जमा होना भी महज अपने फजल से कबूल फरमाए और हमें इल्म नाफि और अमल सालिह अता। बाब नंबर 25 जो है, जैसे कि आपके सामने भी नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं बाबु मा जाअ फी सिफती खुब्ज़ी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस बाब में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी के हवाले से जो अहादीस, कुछ अहादीस में जिक्र की, और ये तकरीबन 8 अहादीस हैं जो उन्होंने इसमें जिक्र की। खुब्ज कहते हैं अरबी में रोटी को, और सिफत खुब्ज यानी उस रोटी की साख्त क्या थी, वो अ, किस चीज़ से बनी हुई थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर किस किस्म की रोटी इस्तेमाल करते थे। तो इस हवाले से उन्होंने कुछ अहादीस जिक्र की। तो इस बाब को बयान करने का मकसद इमाम तिरमिज़ी का ये है कि पहले जो है से हम पढ़ के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह खाना तनावुल फरमाते थे, यानी बैठने का तरीका आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर तवाज़ो के साथ, इनकिसारी के साथ बैठा करते। तो अब खासतौर पे खाने के वक्त, तो अब वो हमें ये बता रहे हैं इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना क्या होता था। ये तो इस बाब में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी के हवाले से कि वो किस चीज़ की बनी होती थी, गंदम की थी या वो जौ की थी या वो किसी और चीज़ की थी, मैदे वगैरह की। तो उसमें पहली जो हदीस है हमारे पास जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हदसना मुहम्मद इब्न अल-मुसन्ना व मुहम्मद इब्न बश्शार قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم। जनाब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आपके जो अहले खाना है, आल आल से मुराद क्या है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद और आपके जो आपके जो अहल वयाल हैं, आपकी ज़ौजात अज़वाज मुतहहारात, और इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, उन सब ने मुसलसल कभी भी 2 दिन जौ की रोटी पेट भर कर नहीं खाई, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो। इस हदीस में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजर औकात के हवाले से जनाब आयशा फरमा रही हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके घर वालों ने भी, यानी आपकी अज़वाज मुतहहरात, आपके बच्चों ने कभी भी 2 दिन मुसलसल जौ की रोटी पेट भर कर नहीं खाई। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुजर औकात होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना वो किस कदर सादा होता था एक तो, और उसके साथ साथ उसके अंदर कितनी किल्लत भी होती थी खाने पीने की। कोई इस तरह खाने पीने की फरावानी नहीं होती थी जैसे हमारे यहाँ हमारे घरों में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का कि हमें बहुत सारी नेमतें अता हुई हैं अल्लाह रब्बुल की तरफ से, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद वलद आदम है। तमाम आदम अलैहिस्सलाम की जितनी औलाद है उन सब के वो सरदार हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारी, बहुत ही
یوں کہہ لیجیے کہ بالکل سادگی کی زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ہمیشہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا اسی پر آپ نے قناعت فرمائی ہے، زہد کو اور ورع کو اور تقوی کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی چیز کی ہمیں یقیناً تعلیمات بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے کہ یہ بھی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹی استعمال کرنے کے حوالے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر انه قال سمعت ابا امامه الباهلي يقول ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير۔ جناب ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ہاں کبھی بھی جو کی ایک روٹی بھی نہیں بچتی تھی۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کی روٹی استعمال ہوتی تھی، کیونکہ گندم جو ہے وہ تو وہاں پیدا ہی نہیں ہوتی تھی وہاں پر، یعنی کاشت ہی نہیں ہوتی تھی حجاز کے اندر، مکہ مدینہ کے علاقے میں کہیں بھی گندم کاشت نہیں ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے منگوائی جاتی تھی، شام ہو گیا اور اس قسم کی دوسری۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر جو کی روٹی استعمال ہوتی تھی تو وہی وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے اس زمانے کے، اور میدا تو بالکل بھی اس وقت استعمال نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ طیب یہاں پر جو ابو امامہ الباہلی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی جو کی ایک روٹی بھی نہیں بچتی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے لیے اور آپ کے جو اہل خانہ ہے، آپ کی ازواج مطہرات ہے، آپ کے زیر کفالت لوگ ہیں، بچے ہیں آپ کے، ان سب کو بس کھانا پورا پورا ہی ہو، یعنی ان کے سامنے ہوا کرتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کھانا بچ جائے کسی دسترخوان میں رکھا ہو اور وہ پھر کھانا بچ جائے، تو سارے کے سارے لوگ جو بھی ہوتے تھے وہ بس اپنے گزارے کے مطابق وہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور کچھ بھی جب وہ لوگ اٹھتے تھے اپنے دسترخوان سے تو کچھ بھی پیچھے نہیں بچتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھاری بھرکم ٹریز جو ہیں وہ بھر بھر کے آ رہی ہیں اور کھانوں کے تھان آ رہے ہیں، اور پھر وہ جب کھا لیا تو باقی آپ نے جو جا کے اسٹور کر لیا کسی جگہ پہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کے گھر والوں کے لیے بمشکل جو ہے وہ سے لوگ اپنا اپنی جو بھوک ہے وہ مٹایا کرتے تھے، اور کھانا اگلے وقت کے لیے بالکل بھی بچتا نہیں تھا، تو یہ ان کا اب کہنے کا مقصد۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ کھانا اس وقت کس قدر قلیل ہو جاتا اہل اسلام کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ بس ضرورت کے تحت ہی کھانا ان کو میسر آتا تھا اور وہی وہ کھاتے تھے اور بس اسی سے وہ گزارا کیا، کیونکہ ان کی اصل چیز جو تھی وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کو زیادہ کرنا، اس پر محنت کرنا، یہ چیز تھی۔ اور کھانا پینے کے جہاں تک معاملہ بس اتنا کہ انسان کی کمر جو ہے وہ سیدھی رہے، اتنا ان چیزوں پر ان کا فوکس ہوتا تھا، جبکہ ہمارے یہاں دیکھیں معاشرے میں حال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کھانے پینے پہ زیادہ زور دیتے ہیں، اور اپنے دل کی جو دنیا ہے، ایمان، اس کی حالت پر ہم وہ بہت زیادہ زور نہیں دیتے اور نہ ہی اس کی فکر کرتے، یعنی پیٹ کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے، اور اپنے ایمان کی، اپنے دل کی سلامتی کی ہمیں یہ بہت کم فکر ہوتی ہے، جبکہ ہمارے اسلاف میں اس کا بالکل الٹ، وہ لوگ اپنے ایمان کی، اپنے تقوی کی زیادہ فکر کیا کرتے تھے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور پیٹ کا جہاں تک معاملہ ہے تو بس وہ بقدر ضرورت جتنا انسان کو اس کی زندگی چلتی رہے، اس کی کمر سیدھی رہے، بس اتنا ہی اس کے اوپر وہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن معاویة الجمحی أنه قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جناب ابن عباس کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بچے، آپ کے اہل خانہ، مسلسل کئی کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے تھے،
اللیالی المتتابعہ طاویًا، طاویًا کہتے ہیں عربی میں یہ بھوک سے ہونا، خالی پیٹ ہونا یعنی. تو کئی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں پر ایسی گزرتی تھی کہ وہ خالی پیٹ سویا کرتے تھے. ہوا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، اور آپ کے لیے کھانے کے، رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. عشاء کہتے ہیں عربی میں رات کے کھانے. وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، اور اکثر ان لوگوں کے زیر استعمال جو کی روٹی ہوا کرتی تھی. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر گندم وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ لوگ جو کی روٹی ہی استعمال کرتے تھے، اور وہ بھی بقدر ضرورت بس. اس میں بھی سبحان اللہ جناب ابن عباس جو ان کے اپنے چچا کے بیٹے ہیں جناب ابن عباس کا، تو آنا جانا بھی لگا رہتا تھا ان کے گھر میں. چھوٹے سے ہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تقریباً 12-13 سال کے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کا رہن سہن ہے، ان کے گھر والوں کا رہن سہن ہے، ازواج مطہرات کا، ان کے گھروں میں ان کا آنا جانا رہتا تھا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ کئی کئی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے ایسے ہی سو جایا کرتے تھے بغیر کھائے پیے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے. اور اگر ہوتا بھی تھا تو وہ جو کی بنی ہوئی روٹی ہوتی تھی جو وہ کھایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر زہد والی اور فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اسی پر قناعت بھی کی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اگلی حدیث دیکھیے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار. جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، ان کے کسی شاگرد نے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں میدے کی روٹی، یعنی آٹے کو جب چھان لیا جائے تو بالکل خالص پیچھے رہ جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی وہ روٹی کھائی ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں النقی، الحوارہ بھی کہتے ہیں. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. تو سہل نے فرمایا، سہل بن سعد نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی میدے کی روٹی دیکھی بھی نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ نے کبھی میدے کی روٹی نہیں دیکھی، یعنی کھانے کی بات تو دور، اور دیکھی بھی نہیں آپ سے. طيب فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو پوچھنے والے نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ جب ان کے ساتھ تھے، آپ لوگوں کے پاس چھنیاں ہوا کرتی تھی، یعنی وہ چھاننی جس سے آٹا چھانا جاتا ہے، اس کو عربی میں منخل کہتے ہیں، مناخل اس کی جمع ہے. منخل، منخل کہتے ہیں اس کو، اور اس کی مناخل جو ہے اس کی جمع ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں کے زمانے میں وہ چھانیاں ہوتی تھی جس سے آپ لوگ آٹا چھان سکیں. تو جناب سہل نے کہا ما كانت لنا مناخل. صاحب نے فرمایا کہ نہیں نہیں، ہمارے زمانے میں کوئی یہ چھانیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی جس سے ہم آٹا وغیرہ چھان سکیں. قیل کیف کنتم تصنعون بالشعیر. تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ یہ جو کے آٹے کا کیا کیا کرتے تھے، یعنی کیسے اس سے روٹی بنایا کرتے تھے، اس کو استعمال کیسے کرتے تھے. تو جناب سعد نے فرمایا کننا ننفخه کننا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. تو اب انہوں نے اپنے زمانے کے رہن سہن کے بارے میں بتایا کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم اس آٹے میں پھونک مارتے تھے. اب اس پھونک مارنے میں جو سی چیز اڑ جانی ہے وہ اڑ جاتی، یعنی اس کا چھلکا وغیرہ جو ہوتا تھا وہ اڑ جاتا تھا، باقی جو بچ جاتا تھا اس سے ہم آٹے کو گوندھ لیا کرتے تھے، اور اسی سے پھر ہماری روٹی بنتی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی زندگیاں کس قدر مشقت بھری ہوئی تھیں، اور کس قدر سادہ زندگی وہ لوگ گزارا کرتے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی ہے، یعنی میدے کی روٹی، صاف ستھرا جو آٹا ہوتا ہے جس کو ہم آئے روز کھاتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ شکر بھی کم کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو
ہمارے ہاں وہ چھانیاں بھی نہیں تھی جس سے ہم آٹا چھان سکیں، تو میدے کی روٹی کیا بنتی؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا۔ طیب، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے ماشاء اللہ، اس کی حدیث، اس کی سند جو ہے وہ، اس کو ائمہ نے صحیح قرار دی۔ طيب، اس کے جو راوی ہیں جناب سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت مشہور صحابی ہیں، انصاری صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ مدینہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی تھے، تقریباً 88 ہجری میں، 88 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بعض نے کہا کہ 96 میں، لیکن بہرحال یہ آخری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو مدینہ کے اندر فوت ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ حدیث بھی روایت کی۔ اس حدیث میں جناب سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے میں جو لوگ تھے اوور آل ان کے بارے میں بتایا کہ وہ کھانے کے معاملے میں کسی قسم کی، یعنی کوئی تکلف وغیرہ کا یعنی اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ ان کو میسر ہوتا تھا اسی پر وہ اکتفا کیا کرتے تھے۔ صحیح؟ اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر بہت بار آ چکا ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، 10 سال ہی رہے ان کے پاس، 10 سال کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور جب فوت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تقریباً 20 سال کے تھے۔ تو فرماتے ہیں ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجہ او سکرجہ۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو معاملات ہیں، آپ کی رہن سہن کی جو روٹین ہے وہ سب جناب انس کو معلوم ہوتی تھی، تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میز پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا۔ خیوان کہتے ہیں میز کو، آپ کہہ سکتے ہیں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے کھانا، یا ایسی کوئی بھی چیز جس پر کھانا رکھا جائے اور اس کو کھایا جائے، یعنی آج کل کے زمانے میں جیسے ہم جس کو یعنی میز کا نام بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ذرا زمین سے اونچی ہو اور اس کو استعمال کیا جائے تو اس کو عربی میں عام طور پر خیوان کہا جائے۔ طیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میز پر کھانا نہیں کھایا، ولا فی سکر رجہ، اور نہ ہی آپ نے چھوٹی تشتریوں میں کھانا کھایا، یعنی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ولا خبز ولا خبز له مرقق، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی باریک آٹے کی روٹی بنائی گئی۔ طيب. قال فقلت لقتادہ فعلى ما كانوا ياكلون، تو راوی جو ہے بیچ میں جو حدیث روایت کی ہے، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنی تھی جناب قتادہ نے، ان کے شاگرد قتادہ کے آگے شاگرد نے جب یہ حدیث ان سے سنی تو انہوں نے کہا کہ فعلى ما كانوا ياكلون، وہ کھاتے لوگ، وہ لوگ کیا کھاتے تھے پھر، اگر یہ سب کچھ نہیں کھاتے تھے تو وہ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں على هذه السفر، تو جناب قتادہ نے کہا کہ وہ لوگ عام دسترخوان پہ کھایا کرتے، یعنی نیچے بیٹھ کے اپنے سامنے چیز کو رکھ کے اسی کو جو ہے وہ کھایا کرتے، تو یہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں جو لوگ تھے صحابہ کرام بہترین لوگ، ان سب کا بھی یہی معاملہ تھا کہ کوئی تکلف نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ میں کھانے کے حوالے سے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانے پینے کے معاملے میں بالکل سادگی اختیار کرنا پسند فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ جو شخص میز کے اوپر بیٹھ کے کھاتا ہے تو وہ مطلب کوئی حرام کام ہے یا ناجائز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہاں پر جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اس قدر سادہ زندگی گزارتے تھے کہ وہ اس طریقے سے ان کو جو چیز میسر ہوتی تھی وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا وہ کوئی تکلف وغیرہ نہیں کرتے۔ تو ویسے کھانا جو ہے وہ اگر میز پہ ہو یا زمین پہ بیٹھنے سے ہو تو اس میں یقیناً کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی چھوٹی تشتریاں جو ہوتی ہیں پلیٹیں وغیرہ اس میں کھانے میں کوئی حرج
نہیں ہے، یہ مباح چیزیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر جو شخص اس طرح کھانے کے انداز میں تکبر اختیار کرتا ہے، یعنی وہی سمجھتا ہے کہ جو میں اگر میز پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوں اور جو لوگ میز پہ بیٹھ کے نہیں کھاتے تو وہ یعنی وہ کمتر ہیں مجھ سے، اور میں جو ہے وہ کچھ زیادہ یعنی میرا اس سے رتبہ بڑھ گیا ہے جیسے ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر، تو یہ چیز یقیناً اس کی اخلاق کی کمزوری شمار کی جائے گی. اس کے اندر تکبر یا غرور کا اگر کوئی ایلیمنٹ موجود ہے اس کی ذات کے اندر تو ایک الگ بات ہے. ورنہ میز کے اوپر کھانا یا نیچے کھانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھانے کے وقت اور کھانے کے جو برتن وغیرہ ہیں اس میں بھی میانہ روی اور اعتدال پسندی اختیار کرنی چاہیے. خواہ مخواہ بہت زیادہ اپنے دسترخوان پر برتن جو ہیں وہ نہیں جمع کر لینے چاہیے. جتنا انسان کو جو کھا رہا ہے اس کے بقدر ضرورت ایک تو لینا چاہیے، اور اسی طرح جو استعمال کرنے کی چیزیں وہ بھی بقدر ضرورت. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ ہوتا ہے خواتین کی طرف سے بھی خاص طور پر ڈھیر اور ڈھیر جو ہے وہ برتن گھروں میں جمع کر لیتے ہیں، اس کے اوپر خوب پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. اور اسی طرح جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کے سامنے پورا جو دسترخوان ہے وہ بھر دیا جاتا ہے غیر ضروری برتنوں سے بھی. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کو سادگی اپنانی چاہیے اور اپنے وقت کی بھی اور اپنے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اسی طرح نعمتوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے، اور ہمیں اسلاف کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے کہ زندگی میں جس قدر انسان سادگی اپنائے گا، جس قدر آسانی اپنے اوپر لے کر آئے گا، یقیناً اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی. تو جتنا انسان تکلف میں پڑتا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے زمانے کے ہر ٹرینڈ کے مطابق چلنے میں کوشش کرتا ہے، تو یقیناً پھر وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. طيب آگے حدیث پڑھتے ہیں ہم. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادته ويونس الإسكار. طيب اگلی حدیث ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق انه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام. جناب مسروق فرماتے ہیں، یہ مسروق تابعی ہیں ایک مشہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوتے ہیں ان کے آگے جو شاگرد ہیں ان کو ہم تابعی کہتے ہیں. تو وہ مسروق کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی کی جو زوجہ ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے گھر. تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا، فدعت لی بطعام وقالت، انہوں نے کہا ما اشبع من طعام فاشاء ان ابکی الا بکیت. وہ فرماتی ہے کہ میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں اور پھر رونے کو روکنا چاہوں، یا روکنے کو نہ، یعنی روکنے کو رونے کو روکنا نہ چاہوں تو میں رو پڑتی ہوں. یعنی میں اپنے آپ کو روکنا چاہوں بھی رونے سے تو میں نہیں رک پاتی، جب بھی میں کھانا وغیرہ منگواتی ہوں یا جب میں سیر ہو کر کھانا کھاتی ہوں، پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا. قال قلت لما، یعنی یہ جو ان سے نے پوچھا مسروق نے کہ یہ آپ یعنی ایسی کیفیت آپ پر کیوں طاری ہوتی ہے، آپ کیوں یعنی رونے پڑ لگ جاتی ہے. قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الدنيا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، یعنی ان کے اوپر کیسی کیسی حالات تھے، تو مجھے ان حالات کو اس کو سوچ کر رونا آ جاتا. واللہ ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ روٹی اور گوشت سیر ہو کر نہیں کھایا. اچھا، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سادگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہن سہن ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اگرچہ کہ اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کا کچھ حصہ، اس حدیث کا کچھ حصہ صحیحین کی ایک روایت میں موجود ہے. اس وجہ سے اس کے اندر بس رونے کا ذکر نہیں ہے جناب عائشہ کے، لیکن اس مفہوم کی جو احادیث ہیں وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو اوور آل جو اس میں جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ صحیح ہے واللہ اعلم. طيب اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے اور فعل ہے وہ مکمل طور پر ہمارے لیے ایک نمونہ ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکین، اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکینی کی حالت میں، اور جب مجھے موت آئے تو بھی اس حالت میں آئے کہ میں مسکینی کی حالت میں ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بیان کر۔ اور اسی طرح ایک حدیث سے، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ماضی اور حال کا بھی موازنہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے یہ کہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا بھی، اور انسان ناشکری اور کفران نعمت سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے جب وہ اپنے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ میں آج سے سال پہلے کیسا تھا، یا 5 سال پہلے کیسا تھا، یا 10 سال پہلے میری زندگی کیسی تھی اور اب کیسی ہے، اور اس میں یقیناً چینجنگ آتی ہے، اور انسان جب جب آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے ان حالات پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے اس کے اندر شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، جناب عائشة فرماتی ہیں رضی اللہ عنها، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی، کبھی بھی نہیں پیٹ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ جناب عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 سال رہی ہیں تقریباً، یعنی 9 سال تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ تو ان 9 سالوں کیا وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی بھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سیر ہو کے پیٹ بھر کر نہیں کھائی، ہمیشہ جو ہے وہ بس ضرورت سے نہیں کھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کبھی تو یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ کچھ بھی میسر ہی نہیں ہوتا تھا، اور اکثر جیسے کہ ہم نے پڑھا پیچھے حدیث میں، رات کے کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر کس قدر جہد و فقر موجود تھا وہ ہمیں سامنے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان لوگوں کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ہمارے لیے جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہی تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی شخص رہتا ہے، یا پھر جیسے کوئی شخص کوئی مسافر ہو کسی جگہ پر رک جاتا ہے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کا، آرام کا بہت زیادہ ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوتا، بس بقدر ضرورت بھی ہم کھاتے ہیں کہ بس ذرا پیٹ کی آگ جو ہے وہ ذرا بجھی رہے، کمر سیدھی رہے۔ تو اسی طرح زندگی گزارنے کا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سکھایا ہے کہ ہم اصل چیز پر اب فوکس کریں، اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنے رب کی خوشنودی کی کام کریں، اور اس کے اوپر محنت کریں، اپنی دنیا کو سارا کا سارا جو مطمع نظر ہے وہ نہ بنا لیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم حدیث کے اندر جو حدیث کے الفاظ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آئی ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علم، اے اللہ دنیا ہی کو ہمارا سارا کا سارا جو ہم ہے، یعنی اس کا اسی کی سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمارے سروں پہ نہ رہے، کہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں اور اس پر فوکس۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ، ہم ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا یعنی جینے کا مقصد یہی ہے کہ بس آسائشیں حاصل کر لیں اور اچھے سے اچھا کما لیں اور کھا لیں اور پی لیں اور اپنے اوپر لگا لیں اور اچھی سواری لے لیں اور اچھا گھر ہو اور اس کے اندر سامان کی بھرمار ہو۔ تو یہ سب ان لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں جن کے سامنے دنیا کی زندگی یہی اصل مقصد بن جاتی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی کو، اپنا مقصد تخلیق کو بھی بھول جاتے ہیں، اور اس حوالے سے پھر وہ محنت بھی نہیں کرتے یقیناً، اور یقیناً
آخرت میں ایسے لوگ پہ نقصان بھی اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس حدیث کی بھی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ آخری حدیث اس باب کی 8ویں حدیث، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه، جناب أنس رضي الله تعالى عنه في حديثه وفرماتے ہیں قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، یہ وہی حدیث ہے تقریباً اسی مفہوم کی جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی میز پر کھانا نہیں کھایا، یعنی کوئی ایسی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کی کہ جو اونچی ہو زمین سے اور اس کے اوپر آپ نے کھانا رکھا ہو پھر وہ کھایا۔ ولا اکل خبزا مرققا حتى مات، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھنے ہوئے آٹے کی، یعنی جس کو میدا کہتے ہیں عام طور پر، اس کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں میانہ روی اختیار کی ہے، اعتدال پسندی اختیار کی ہے، اور اسی چیز کا یقیناً انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے طبی طور پر دیکھا جائے، ایک تو ایمانی لحاظ سے اور دنیاوی جو ہمیں دین نے کنسپٹ دیا ہے اپنی دنیا کے حوالے سے وہ تو سامنے رہنا ہی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیاوی فائدے دیکھیں تو بھی یہ چیز بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا جو کھانا جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اور جتنا وہ سادہ ہوگا اتنا ہی ہماری صحت کے لیے بھی یقیناً وہ اچھا ہو، اور ہمارے لیے دیگر کام کرنا، دیگر کاموں میں اپنی محنت لگانا یہ بہت آسان ہو جائے۔ جتنا اگر ہم پیٹ بھر بھر کے کھاتے رہیں گے اور اپنا پیٹ بھرے رکھیں گے تو یقیناً اس سے پوری انسان کا جو جسم ہے وہ لاغری محسوس ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے اس قسم کی کہ وہ پھر دوسرے کاموں میں اس طرح اپنا توجہ جو ہے وہ زیادہ مرکوز نہیں کر سکتا، اور پھر اپنے بستر جو ہے وہ اسی کو توڑتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو بدلنی چاہیے، اور قدر ضرورت انسان کو کھانا چاہیے، اور حد درجہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پیٹ بھر بھر کے نہ کھائے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کم کھانا کھاتا ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ ساری کی ساری آنتیں جو ہے وہ اپنی بھر لیتے ہیں، تو یہ اس کی خصلت ہے، ایک مومن کی یہ خصلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سادہ زندگی گزاری ہے، قناعت کے ساتھ، زہد اور تقوی کے اختیار کرتے ہوئے، حلال پر اکتفا کرتے ہوئے، کم پر اکتفا کرتے ہوئے، اس چیز کو ہم اپنائیں اور اپنی دین اور دنیا کو سنواریں۔ آگے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے، یعنی سالن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تناول فرمایا کرتے تھے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی صفۃ ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے انہوں نے روٹی کے بارے میں ہمیں 8 احادیث بتائیں، اور آگے ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ سالن کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا فرمایا کرتے، کھانا تناول فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم پڑھیں گے باذن اللہ اس سے آگے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے کسی کا سوال ہے تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، یہاں پر ایک سوال ہے، غالباً حسن بھائی کا ہے کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے اور لباس کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ عادات ہی قبیل میں سے ہیں، اور لوگوں کو اپنے علاقے کا لباس پہننا چاہیے، جبکہ حدیث میں صحابہ اور تابعین ان چیزوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حریص ہوتے ہیں۔ ہمیں امامہ وغیرہ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے فرمایا، خود لکھا ہوا ہے کہ علماء کی نے جو اس حوالے سے بیان فرمایا نا کہ یہ عادات ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لباس پہنا جاتا تھا، اور اسی طرح اسی کے اندر امامہ وغیرہ بھی ہے، پگڑی وغیرہ، تو یہ سب کیا ہے، یہ عادات کے اندر آتی ہیں۔ تو جو صحابہ کرام اور تابعین ہیں وہ بھی ان کو بطور ایک تو عادت کے بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نیت سے بھی اس کو پہنتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ایک ان کا طریقہ رہا ہے، تو وہ اپنی عادت کو جو ہے وہ عبادت میں بھی بدل لیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ہمیں بھی یقیناً اپنے معاشرے میں جو لباس ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ امامہ وغیرہ موجود ہے تو ہمیں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جس میں ہاں، مثلا امامے کی مثال لینا کہ ہمارے معاشرے میں امامہ بالکل ختم ہو گیا ہو، یعنی لوگوں نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو اگر ہم اس طرح کے کسی وقت میں اس طرح کا لباس استعمال کریں گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، یہ لباس شہرہ بن جائے گی. اس سے منع فرمایا گیا کہ آپ ایسے لباس کو اختیار نہ کریں جس سے لوگوں کی نظریں آپ کی طرف پڑیں، لوگوں کی نظریں اٹھ اٹھ کے آپ کی طرف پڑتی رہیں. اس کو ہم لباس شہرہ کہتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. تو انسان کو اگر پہننا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں امامہ وغیرہ ہے تو کبھی بھی ابھی اس کا بھی یقیناً استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں یہ نیت بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لباس کو اختیار فرمایا تو یہ چیز انشاءاللہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے گا اس کو باذن اللہ. تو یہ دو نیتیں، دو کام جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، واللہ اعلم بالصواب. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے، شمائل ترمذی کی کون سی شرح ایک ابتدائی طالب علم پڑھے؟ شمائل ترمذی کی اردو میں تو میرے خیال میں دو تین ہی شروحات ہیں. شروع بھی نہیں کہنا چاہیے، بس مختصر سا، یعنی اس کے اندر ایک کلام ہے، ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی اس کے فوائد اور تشریحات ہوتی ہیں. تو اس میں جہاں تک میرے ذہن میں ہے، ایک تو مولانا زکریا صاحب کا ہمیں ملتا ہے مارکیٹ کے اندر ترجمہ، اور تھوڑا سا اس کی جو شرح ہے، لیکن اس کی لینگویج تھوڑی ہے کہ تھوڑی پرانی ہے اردو، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اس میں مشکل ہو اس کو سمجھنے میں. ایک اور آج کل ہمارے مارکیٹ میں ملتا ہے ترجمہ عبد الصمد ریالوی صاحب، اور منیر احمد وقار اور عبد الصمد ریالوی صاحب کا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ، وہ بھی مفید رہے گا ایک ابتدائی طالب علم کے لیے. ایون وہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے. طيب، اور انگلش میں بھی یقیناً ترجمہ اس کا موجود ہے. البتہ شرح کے حوالے سے میں نہیں جانتا کسی نے اس کی شرح کی ہے یا نہیں، واللہ اعلم بالصواب. طيب، چلیے کسی اور کا اور سوال نہیں ہے تو ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.